बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। रात की किसी पहर नींद में कसमसाते हुए उसने हाथ बढ़ाकर अपने बराबर सोई हानिया को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसे आंखें खोलनी पड़ी। नींद के खुमार से सुर्ख पड़ती निगाहें उसने इधर उधर घुमाई। वो ना तो बेड पर अपनी जगह मौजूद थी, ना ही कमरे में उसका नामो निशान था। हानी कंबल उतारकर एक जानब फेंकते हुए वो बेड से उतरा। दिल ने किसी खतरे की निशानदेही की थी। हानी, कहाँ हो तुम? वो स्लीपर्स पैरों में उड़ता हुआ अटैच बाथरूम की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जवाब ना मिला। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसने हैंडल घुमाते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वो यहाँ भी ना थी। दिल एकदम परेशान सा हो उठा। ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर यूं ही बिना बताए रूम से चली जाती थी और हसन उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाता। हानिया, वो बेचैन होता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। उसे वहां भी मौजूद ना पाकर तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। हानिया, कहाँ हो? जवाब दो यार। उसकी आवाज़ से ही उसके इज़्तिराब का अंदाज़ा हो रहा था। कोई जवाब न पाकर वो टेंशन से बालों में हाथ फेरता तेज तेज सीढ़ियाँ उतरने लगा। किचन में झांका, वहाँ भी ना थी। ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, गेस्ट रूम, हर वो जगह जहाँ उसकी मौजूदगी का गुमान हो सकता था वहाँ उसने देखा, लेकिन वो कहीं ना मिली। हवेली के उस पोर्शन के बाकी कमरे लॉक थे, सो वहाँ जा नहीं सकती थी। वो भागते हुए दाखिली दरवाजे खोलते हुए बाहर लॉन में आया कि शायद घबराहट के बाद चंद लम्हे हवाखोरी की नीयत से वो बाहर आ गई हो। हानिया, अंधेरे में इधर उधर निगाह दौड़ाते वो एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो घुटनों पर हाथ रखे झुका और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जहनी परेशानी और भागने के बायस सांस फूलने लगा था। सीधे खोते हुए उसने पेशानी मसली, जहन माउफ हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि उसे कहाँ ढूंढे। हवेली का बड़ा सा आहनी गेट भी लॉक था। उसे सोने से पहले हसन ने खुद ताला लगाया था और चाबी भी हसन के ट्राउज़र की पॉकेट में थी। उसके बाहर जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। शदीद बेबसी महसूस करते हुए वो मुड़ा ताकि अंदर जाकर दोबारा सारे कमरों में चेक कर सके। तभी उसकी निगाह उठी तो वो अपनी जगह फ्रीज होकर रह गया। ये हवेली खासी पुरानी थी और बहुत बड़ी भी थी। इसका कुछ हिस्सा दोबारा तामीर करवाया गया था जदीद अंदाज में, और हसन को कंपनी की जानिब से ये घर अलाट किया गया था, जबकि बकिया हवेली अपनी साबका हालत में थी, यूँ जैसे कोई खंडर हो, उखड़ा हुआ रंगो रोगन, पुरानी तर्ज तामीर। कंपनी के साथ हसन का 4 साल का मुआहिदा हुआ था। 4 साल बाद उसे वापस लाहौर चले जाना था, लिहाजा आर्जी तौर पर रहने के लिए ये रिहाइश का उसे नामुनासिब ना लगी थी। और फिर उस पुरानी हवेली से भला इनका क्या लेना देना? जहां उन्हें रहना था, इस हिस्से को तो दोबारा तामीर किया गया था, यही काफ़ी था। वैसे भी 2 अफराद थे वो, 2 अफराद को रहने के लिए कितनी जगह और कितना घर दरकार हो सकता था। बस यही सोचकर हसन ने यहाँ रहने का फ़ैसला कर लिया। वैसे भी हवेली का पुराने हिस्से का दाखिली दरवाज़ा बंद था और उस तरफ कभी जाने की ज़रूरत ही पेश ना आई हानिया को या हसन को। लेकिन आज हानिया न जाने कैसे उस पुरानी हवेली में दाखिल हो चुकी थी। सामने दूसरी मंजिल पर मुख्तलिफ कमरों के सामने बने कॉरिडोर के में हसन ने हानिया की एक झलक देखी थी, जो बाएं जानब चलती जा रही थी। अचनबा हसन को इस बात पर हुआ था कि रात के इस पहर हानिया को उस हवेली में जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। और फिर इस तरफ का दरवाज़ा हर वक्त बंद रहता था, तो हानिया इस हवेली में कैसे दाखिल हुई? वो कहाँ जा रही थी? बहुत से सवाल थे जो हसन के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई भी ना था वहाँ। वो बगैर कुछ सोचे तेज़ी से उस पुरानी हवेली की जानिब बढ़ा। दाखिली दरवाजे के करीब आया तो ताला खुला हुआ मिला। अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ धूल मट्टी और न जाने क्या क्या था, हर तरफ जाले लगे थे। खांसता हुआ वो सीढ़ियाँ तलाशने लगा। जल्द ही अपने मकसद में कामयाब होता वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा और जिस तरफ हानिया गई थी उसी तरफ बढ़ गया। अब की बार उसने आवाज़ देने से गुरेज किया था। वो देखना चाहता था कि हानिया इस हवेली में क्यों आई है। बगैर आहट पैदा किए वो आगे बढ़ा। कॉरिडोर के आगे मोड़ मुड़ते हुए उसे ठटकना पड़ा। दाएं जानब के एक कमरे से धीमी सी हंसने की आवाज़ आ रही थी।
اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز بھی وہ بلا شبہ خانیہ کی تھی۔ حسن نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو محسوس کرنا چاہا۔ اب خانیہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ حسن کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں کون تھا جس سے خانیہ باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں شک نے سر اٹھایا۔ نہیں نہیں، خانیہ ایسی نہیں ہے۔ وہ رات کے اس وقت یوں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں کر سکتی۔ دل نے فوراً خانیہ کی طرفداری کی تھی، لیکن دماغ اکسا رہا تھا، اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر وہ چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر خانیہ کی آتی آواز ایک دم رکی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف اور کمر پر بکھرے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، لیکن کمرے میں خانیہ کے علاوہ حسن کو کوئی اور وجود نظر نہ آیا۔ وہ چوکنی اور کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ خانیہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر حسن کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ خانیہ، یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ الجھتا ہوا آگے بڑھا اور خانیہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک اور جھٹکا لگا تھا حسن کو۔ چہرے پر میک اپ کیے، سرخ لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے، وہ یوں تیار تھی جیسے کسی فنکشن پر جا رہی ہو، جبکہ کتنے ماہ ہو چکے تھے حسن نے اسے کبھی تیار نہ دیکھا تھا۔ حسن کے لا کہنے پر بھی وہ لپسٹک نہ لگاتی۔ حسن کو اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت پسند تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود خانیہ ہر بار ٹال جاتی۔ اس کے سونے سونے ہاتھ حسن کا دل دکھاتے تھے، لیکن خانیہ کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ اصرار کرنا اس نے کبھی مناسب نہ سمجھا، اور آج غیر متوقع طور پر اسے یوں سجے سورے دے کر حسن کے ماتھے پر تیوریاں چلنے لگی۔ لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ خانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے یوں اچانک سامنے پا کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خانیہ، میں نے پوچھا، کس سے بات کر رہی تھی ابھی تم؟ حسن کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے اور سر کھپانے کے بعد شام کو وہ گھر آتا تھا تو خانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی، لیکن اس کی غائب دمائی کے باعث دل محسوس کا رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر خانیہ کو کمرے سے غائب پاتا۔ ذہنی پریشانی اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، میں کس سے بات کروں گی بلا؟ خانیہ نے ہکلاتے ہوئے یوں کہا جیسے اس کی چوڑی پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھنے لگی۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پرانی زنگ لگی قد آدم کھڑکی کے سامنے پردہ لہرا رہا تھا۔ خانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن تلخ سا ہوا۔ اس کے انداز پر خانیہ نے ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس بھرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ ایک ہاتھ سے خانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرا بازو اس کے کندھوں کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پھر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے ہوئے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ آج پھر وہ خانیہ کو لے کر ڈاکٹر نادیہ اجمل کے پاس آیا تھا، دوسرے سیشن کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں خانیہ کو استعمال کروائی تھی، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا بھی فرق نظر نہیں آیا تھا حسن کو۔ خانیہ کو ڈاکٹر کے روم میں ایک جانب بٹھائے اب حسن خود اس ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ خانیہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بعد میں بہت کم یاد رہتا تھا اسے، اور حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کوئی رسک لے سکتا تھا، اس لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کی بجائے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے خانیہ کو بھی بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکی جا رہی تھی اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناہن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطراری کیفیت عیاں تھی۔
وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی، پھر نادیہ اجمل سے بات کر کے دھیرے دھیرے وہ پرسکون ریلیکس ہو جاتی۔ مسٹر حسن، جب یوں میڈیسن سے بھی مریض کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں ایک خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل میں مریض ایک خاص شہر میں جگڑا جاتا ہے، اس کا دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مریض کا خود اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا۔ ہم اس سے جو چاہے اگلوا سکتے ہیں اور اس شہر کے ختم ہونے کے بعد مریض کو خود کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہے ہمارے سامنے۔ یوں کہنے کہ اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کے ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مریض کی الجھن، اس کی دماغی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی آپ اپنے بارے میں کچھ خاص بتانا نہیں چاہتی تو مجھے انہیں بھی ہپناٹائز کرنا پڑے گا۔ ان کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک اور بات، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہوں اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتا ہے۔ ہم اسے ریکارڈر ضرور کرتے ہیں لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگز دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں مسز ہانیہ کو اپنٹائز کروں گی لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچتی ہوں میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقہ میں مریض کی صحت یابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہونا تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھمایا تھا اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسنز چینج کر رہی ہوں، یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہیں، یہ استعمال کروائیے انہیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں اب، ہمیں کچھ وقت درکار ہے، اس علاج کے لیے چند گھنٹے لگیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجئے، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قطعی لہجے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب نہیں، اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، پھر آپ باہر چلے جائیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا وہ اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے تک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہوں۔ اس کی گال کو سہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ پر جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ دماغ جیسے سن سا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو، تاریکی ہی تاریکی ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کے بولنے کی منتظر تھی۔